हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलीशान है, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलात। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद जमीर रज़ा अत्तारी साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ज़कात बतौर ख़ास लोग रमज़ान में उनके इरादे होते हैं और वो दे भी रहे होते हैं, और हम बारहा ये मसला भी बयान कर चुके हैं कि ज़कात का इन मानों में रमज़ान से यूं फ़र्ज़ियत के तौर पर ताल्लुक़ नहीं है। हर आदमी को अपना साहिब निसाब होना वो ख़ुद याद रखना चाहिए, और नहीं है तो उसका कोई हिसाब किताब करके वो तय्युन की तरफ जाए। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ तरीके हमने बयान किए हैं कभी कि जिस बेटी की बहू की शादी हुई तो वो अपनी शादी की तारीख से वहाँ निकालना आसान होगा अगर उस वक़्त वो साहिब निसाब हुई। कईयों के बच्चे इस वक्त बुलूगत की उम्र के हैं, बल्कि मैं नाजरीन से ये कहता हूँ ये मसला शरई भी याद रखना चाहिए। बच्चों की उम्र ये और हैं वो मालदार, तो जैसे ही बालिग हुए तो मालदार हैं तो वही तारीख उनकी साहिब निसाब के तौर पर उनको याद करवा दें, ताकि वो तो दुरुस्त तरीके से अपनी ज़कात को साल बसाल अदा करते रहें। अब आ जाती सवाल बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन ये कहते हैं कि भाई 35 साल हो गए, 40 साल वालिद साहब के साथ काम कर रहे थे और उसी से सिलसिला आगे चलता गया। वालिद साहब दुनिया में ना रहे, फिर हमने संभाल लिया और हम वो चलाते रहे। अब वही साल बसाल रमज़ान की रूटीन है, तो हम कैसे अपने साल का तय्युन करें, किस तरह वो तारीख हम मुतय्यन करें, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के हवाले से साल का तय्युन ये सीखना और याद रखना ज़रूरी है। इस पर गौर फ़िक्र किया जाए कि ज़कात का साल कब शुरू हुआ था, यानी आप मालिक निसाब कब बने थे, यानी उस महीने की इस्लामी तारीख, इस्लामी महीने के हिसाब से जो भी तारीख बनती है उसको नोट कर लें कि इस तारीख को मैं मालिक निसाब बना था और यहाँ से इस तारीख से मेरा ये साल शुरू हुआ था। अब आइंदा जब इस्लामी महीने के अतबार से वो तारीख आ जाए तो उस तारीख पर 12 महीने मुकम्मल हो जाएंगे इस्लामी एतबार से। अब आप गौर फिक्र करेंगे कि क्या आपके पास जो मालो असबाब हैं ज़कात वाले, क्या वो इतनी मिकदार में हैं कि निसाब ज़कात का बन रहा है या उससे ज़ायद हैं। तो अगर निसाब के बराबर या उससे ज़ायद हैं तो फिर आपको ज़कात की अदायगी करनी होगी। और अगर साल पूरा होने के वक्त अगर वो माल जिस पर ज़कात लाजिम होती है, यानी सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत, अगर वो निसाब से कम हो गया, जब साल पूरा हुआ इस्लामी एतबार से, तो वो निसाब से अगर कम हो चुका है तो फिर ज़कात आप पर लाजिम नहीं होगी। तो इस चीज़ को याद रखना, इसको जहन में रखना ताकि ज़कात की अदायगी करने में ताख़ीर ना हो, ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब जैसे कि आपका शफीक साहब का सवाल हुआ कि बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता, जी हाँ, और एक आदमी कारोबार तिजारत शुरू कर चुका होता है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन सा साल था, वो कौन सा महीना था। तो अब वो दिन, तारीख़, महीने सब उसको एक तरह से भूल चुका है या जहन ही नहीं होता कि उसको याद रखा जाए, तो इस वजह से भी पता नहीं चलता।
تو اب ایسی صورت میں سال پورا ہونے کے لیے پھر آپ کریں گے ظن غالب، ٹھیک ہے، قوی گمان جس کو کہتے ہیں، کہ وہ کون سا مہینہ تھا کہ جس مہینے میں مالک نصاب ہوا، اور ایک تاجر ہے وہ اس کے پاس جو مال تجارت تھا وہ مال نصاب کے برابر کب آیا تھا، تو غور فکر کرے گا۔ تو غور فکر کرنے میں کچھ واقعات بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ یاد کر کے اس مہینے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا میں فلاں یعنی میٹرک میں تھا، تو میٹرک کے وقت امتحان ہو رہے تھے، تو اس وقت والد صاحب نے مجھے ایک کاروبار مجھے دیا اور میری ملکیت کر دیا۔ اس طرح وہ میٹرک کے پیپر کب تھے، تو اس طرح آپ پیچھے جا سکتے ہیں۔ صحیح، یا فلاں بھائی کی شادی تھی، اس وقت اس کے قریب مہینے میں مجھے شادی سے پہلے میں مالدار ہو چکا تھا، مالک نصاب ہوا تھا۔ تو کچھ ایسے واقعات یاد کریں جو آپ کو سال زکوٰۃ کا کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اس میں معاونت کریں۔ ایسا کچھ بھی اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو پھر آپ قوی گمان کریں گے، ظن غالب کریں گے کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں مجھ پر سال پورا ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ ظن غالب کر کے اس مہینے کو فکس کر لیں۔ صحیح، اس کی کسی تاریخ کو ظن غالب کے ساتھ فکس کر لیں، اور اس کے حساب سے پھر جب آئندہ سال وہی مہینہ وہی تاریخ آ جائے تو گویا آپ کے مال پر سال پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ حساب کتاب لگا کر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں ظن غالب ہی ہم رمضان کو کر رہے ہیں، یعنی اس میں تعداد جو مبتلا ہے، اور ناظرین بھی یہی سوالات عموماً پوچھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظن غالب ہی رمضان کو کر لیا۔ اب ان سے پوچھے کہ کیا والد صاحب کا انتقال رمضان میں ہوا تھا؟ نہیں، رمضان میں نہیں ہوا تھا۔ تو رمضان میں جب انتقال نہیں ہوا تو آپ کو ظن غالب بھی کچھ قرائن کے اعتبار سے کرنا ہوگا نا؟ جی۔ نہ کہ یہ کہ خود ہی ظن غالب یعنی غالب گمان کس طرف سوچ و بچار کرنے کے بعد آپ کا وہ مہینے کا تعین کون سے مہینے کی کون سی تاریخ ہو رہی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، رمضان کو ظن غالب کر لیں؟ بیٹھے بٹھائے تو ایک دم رمضان کو ہر آدمی، ہر تاجر رمضان کو ہی ظن غالب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ظن غالب نہیں کر رہے، یہ اپنی ایک سہولت دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان میں جو فقراء ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو عام طور پہ لوگ زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس لیے ہم رمضان میں ہی ہم بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو رمضان کو اپنے طور پہ بس زبردستی ظن غالب کر کے کہ آپ کا ظن غالب بھی نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں بس رمضان میں ہمارا سال شروع ہوتا ہے، رمضان ہی کا ہم اعتبار کریں گے، تو اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ غور فکر کریں گے اس کے حساب سے۔ اگر آپ ظن غالب آپ کو ہو ہی نہیں رہا مثال کے طور پہ، اور آپ رمضان ٹو رمضان چلنا چاہتے ہیں، تو بھی اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک زکوٰۃ بطور ایڈوانس رمضان میں نکال دیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ کی شوال میں سال پورا ہو رہا ہو، یا جب بھی پورا پتہ ہی نہیں ہے نا، تو ایک دفعہ آپ ایک زکوٰۃ رمضان میں نکال دیں ایڈوانس پہلے سے ہی، اور اس کے بعد پھر جو رمضان ہے اس میں آپ ایک سال پورا ہونا تصور کریں۔ اس طرح یعنی ایک ڈبل زکوٰۃ نکال دیں گے، تو ایک فارمولہ اس انداز سے اگر آپ کریں گے تو پھر زکوٰۃ میں تاخیر والا عنصر نہیں پایا جائے گا۔ صحیح، پھر آپ رمضان ٹو رمضان چلتے رہیں، یعنی ایک دفعہ ماہ رمضان میں ڈبل زکوٰۃ نکال دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے زکوٰۃ پیچھے کسی مہینے میں لازم ہو رہی ہوگی، ربیع الاول میں لازم ہو رہی ہوگی، تو رمضان میں آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اور اس رمضان میں یعنی اسی رمضان میں ایک دفعہ اور زکوٰۃ نکال دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اب آپ رمضان سے رمضان جو چلتے رہیں گے حساب کتاب کر کے، تو پھر یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر والا معاملہ نہیں ہوگا۔ صحیح، ورنہ ہوتا یہ کہ زکوٰۃ کا سال محرم میں بھی پورا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا سال ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، شعبان میں بھی ہو تو سکتا یوں آپ ایڈوانس میں ہو جائیں گے۔ ہے۔ یوں یہ کہ ڈبل زکوٰۃ ایک دفعہ رمضان میں نکال دیں گے نا، تو پھر یہ ایک آسانی ہوگی، دل بھی مطمئن ہوگا کہ ہمارے ذمے تاخیر والا گناہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک جگہ مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت صاحب ہم تو مطلب مفتی صاحب کے پہلے جیسے ہی ہم دے رہے ہیں، یعنی اگر میں ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا تو میں اپنی ساری زندگی رمضان میں دے رہا ہوں، تو میں تو ایڈوانس میں چل رہا ہوں نا، تو ایسا کو آپ کیا، یعنی میں تو کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سال پورا ہونے کے بعد، یعنی مجھے اگر 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے، یا ہمیں کاروبار ہمارے ہاتھ میں آیا، والد صاحب دنیا سے چلے گئے یا ہماری ملکیت میں چیزیں آئیں، تو ہم نے تو اسی رمضان سے ہی شروع کر دیا تھا سلسلہ،
تو ہم یوں کیا ایڈوانس میں یہ ان کو شمار کریں گے، کیا کہیں گے؟ اب اس میں دیکھیں، اگر جن کو پتہ ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے پاس مال و اسباب آئے تھے اور زکوٰۃ ہم پر جو صاحب نصاب ہونے کی جو بات تھی وہ ربیع الاول میں ہم مالک ہوئے تھے، مالک نصاب، اور ہم نے زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کر دی تھی جو چند مہینے کے بعد ماہ رمضان آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ آپ کی زکوٰۃ ایڈوانس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ربیع الاول میں سال پورا ہو رہا ہے لیکن آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں رمضان میں، صحیح ہے۔ تو اب 6 مہینے بعد رمضان آ جاتا ہے، ماہ رمضان 9واں مہینہ اسلامی اعتبار سے اور ربیع الاول 3را مہینہ ہے، تو 6 مہینے بعد آپ نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ آپ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی آئندہ جو ربیع الاول آئے گا اس میں، تو ابھی آپ نے جو ایڈوانس زکوٰۃ ماہ رمضان میں نکالی ہے اور اب جو ربیع الاول آئے گا اس میں آپ حساب کتاب کریں گے۔ ایڈوانس زکوٰۃ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کا باقاعدہ سال اگر ربیع الاول میں پورا ہو رہا ہے اور آپ ایڈوانس زکوٰۃ رمضان میں دے رہے ہیں تو آپ بس رمضان تو رمضان ہی چلتے رہیں، لیکن جب ربیع الاول آئے گا اور اس وقت آپ حساب کتاب سال پورا ہو رہا ہے تو آپ نے باقاعدہ اپنے اموال زکوٰۃ میں غور فکر کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالی تھی مثلاً 50,000 روپے، اب ہم غور فکر کریں کہ ہم پہ زکوٰۃ بنتی کتنی ہے۔ اب حساب کتاب کرنے سے عین ممکن ہے کہ یہ بات سامنے آئے کہ ہم پر زکوٰۃ 80,000 روپے نکالنا لازم ہو رہا ہے، تو اب آپ انتظار کریں نہیں ہم رمضان میں ہی نکالیں گے، تو 50,000 تو آپ نے ایڈوانس دے دی تھی لیکن اس وقت ربیع الاول میں 30,000 روپے اور زکوٰۃ بن رہی ہے، تو اب اس 30,000 کو اب رمضان تک تاخیر کرنا 6 مہینے یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی پر ربیع الاول پر سال پورا ہوتا ہے تو وہ آدمی اگر رمضان میں ایڈوانس زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو ربیع الاول شریف آنے پر اسے حساب کتاب لگانا ہوگا، جو بقایا زکوٰۃ بنتی ہے وہ فوراً بلا تاخیر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور اگر حساب کتاب میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پر زکوٰۃ بن رہی تھی 50,000 اور آپ 70,000 دے اور آپ 70,000 دے چکے تھے، تو یہ جو 20,000 روپے آپ کی طرف سے زیادہ گئے ہیں اس کو آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے یہ آسانی ہمارے لیے رکھی ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھا آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی اس بات پر کہ حساب کتاب اسے اس مہینے میں وہ کرنا ہے تعین کے ساتھ۔ یا اس کا تجربہ یوں بھی ابھی کچھ ایسے لوگ بھی جو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو ایڈوانس میں چل رہے ہیں، اچھا کبھی یہ ایڈوانس 1 سال ہو سکتا ہے، 2-3 سال بھی ہو سکتے ہیں؟ ایڈوانس زکوٰۃ دینے کا مرحلہ صرف اگلے سال کے لیے نہیں ہے، آپ 5 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس ابھی بھی دے سکتے ہیں، صحیح، لیکن بات وہ یہ کہ جب سال پورا ہوگا حساب کتاب کرنا، حساب کتاب آپ کو کرنا ہوگا۔ اب بڑی خوبصورت انہوں نے بات پوچھی اور واقعی میں نے کہا کہ بہت پیاری توجہ آپ کی گئی اس طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ اب ایڈوانس تو ہم چل رہے ہیں، اب ایڈوانس کچھ عرصہ پہلے ایڈوانس ہو گئے اور اتنے، اب ہم اپنے گمان کے مطابق اپنے زیورات کی وہی زکاتیں نکال کے بیٹھ گئے، اپنے پلاٹس کی وہی جو ویلیو تھی نکال کے بیٹھ گئی، اب وہ مکان کی ویلیو، تجارتی سامان مکان، وہ کہاں ویلیو چلی گئی؟ اچھا بالخصوص گولڈ کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو ہم نے تو زکاتیں 2-3 سال اگر پہلے ہی نکالی ہوئی ہیں تو وہ گولڈ کو 4 لاکھ روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالی تھی ایڈوانس میں، پچھلے سال تو ہو سکتا ہے 4 سے بھی 3 تک ہو، اور اب جب سال 5 پلس ہو گیا تو وہ 5.5 کے قریب جی پہنچا۔ ہاں، تو اب یہ کتنا، اور چاندی اور زیادہ، جی یعنی چاندی کو تو جیسے کہ نا 1 سال کے اندر یا کچھ مہینوں میں ہی ایک تقریباً ایسی 5 مہینے کے پوسٹنگ ہوئی ہے، جمپ لیے تو وہ ہوئے اور ہمارے لیے نصاب ہی بیان کرنا مشکل ہو گیا، جی اور ورنہ ان دنوں میں عام ہم ایک نصاب متعین بیان کر دیتے تھے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں 2.25 لاکھ روپے، 1,80,85,000 اس طرح، مطلب اور ابھی تک فی الحال 6 سے نیچے نہیں آیا، 6 پلس چل رہا ہے اور بیچ میں 9 بھی چلا گیا، یعنی 9 بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں اور یہ جو سال ہے 2026 کا، یہ شعبان اور رمضان چل رہے ہیں، تو نصاب کے حوالے سے اور دیگر ان کئی چیزوں میں قیمت کے اعتبار سے یہ فرق آیا ہے، تو اس لیے اپنی جو کرنٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اگر ایڈوانس بھی زکاتیں جن چیزوں کی دی گئی تو اس کا بھی ایک حساب کتاب بنا کے رکھیں، تاکہ اس کے مطابق آپ کی زکاتیں بھی ادا ہو ہی رہی ہیں لیکن درست ادا ہو جائیں، جو کمی رہے گی وہ پوری ہو جائے۔ صحیح، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ حساب سے یہ سوال ہے کہ کیا نماز تراویح بندہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا عورتوں پر بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔
جی خواتین کئی چیزوں پہ نکل جاتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے اوپر تو ہے نہیں، اور تراویح کو بھی انہوں نے شاید یہ سمجھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں تراویح یہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے، نہ ماہ رمضان سے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی ماہ رمضان ختم ہو کر پھر تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ خصوصیت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ تو یہ خواتین کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ البتہ ایک فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ اس تراویح کی نماز کو پڑھا جائے گا۔ مرد حضرات اگر جماعت نکل گئی تو تنہا پڑھیں گے، لیکن فوقیت دیں گے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کو۔ قرآن پاک بھی اسی بہانے سن لیں گے۔ اس میں یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سننے کا ایک موقع ملتا ہے، پورا قرآن ختم قرآن تراویح کے اندر ہونا سنت موقدہ ہے۔ تو 20 رکعتیں تراویح یہ ماہ رمضان میں جس طرح مرد حضرات اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح خواتین کو بھی تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھنی ہوں گی۔ اب اس کے لیے خواتین اگر کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا، اگر غور کریں گی تو ان کے پاس بھی اچھا خاصا ٹائم مل جائے گا۔ اور آج کل ویسے ہی تھوڑا سردیوں کی کچھ نہ کچھ احساس، سردیوں کی فیلنگز بھی ہیں، اور راتوں پہ غور کیا جائے تو راتیں لمبی ہیں جی ہاں گرمیوں کے مقابلے میں۔ تو یہ خواتین اپنے افطار وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد عمومی طور پہ عشاء کی نماز کا وقت بھی پھر تھوڑی دیر میں آ جائے گا، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز ادا کریں۔ ادھر مرد حضرات اپنی تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے، مرد حضرات تراویح کی نماز پڑھ کے آئے، اگر ان کو کھانا کھانا ہے تو اس دوران خواتین بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے، یہ طریقہ جو ہے، یہ جن فیملیز کے اندر یہ الحمدللہ نمازوں کا رجحان اور یہ رہتا ہے، اگر یہ طریقہ اپنایا جائے کہ جیسے مرد روانہ ہوتے ہیں مسجدوں کی طرف، اب مرد بھی گئے، گھر کے بچے بھی بعض اوقات اس عمر کے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے، تو وہ بھی گئے، اور اب نماز، اب گھر میں بیٹیاں ہیں، گھر میں گھر والے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ عام روٹین بھی یہی بنائے کہ فرض نماز بھی وہ اس انداز سے، نمازوں کے اوقات ہیں نا، جی ہاں، بس مردوں کی جماعت ہو گئی، پڑھ لیں، بعد وہ بھی اپنی نمازیں پڑھ لیں۔ اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے، مرد حضرات بھی کھانا نماز کے بعد اگر کسی کو کھانے کی طلب ہے تو خواتین کھانا پیش کر سکتی ہیں۔ خواتین اگر اس دوران آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں کہ اب ہم نے افطار کر لیا، اب ہم عشاء کی نماز آرام سے 11 بجے 10 بجے 12 بجے اٹھ کے پڑھیں گی، تو پھر تراویح کی نماز پڑھنا ایک آزمائش کا عمل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال تراویح پھر بھی پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، چاہے یعنی یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، پرسنل ہر مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ تراویح کی نماز پڑھنا۔ اگر جماعت نکل بھی جائے مرد حضرات کی تو انہیں اکیلے بھی اس نماز کو تراویح کو ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر عورتوں کی رہ جائے تراویح تو صبح جو ٹائم جیسے تہجد یا سحری کا وقت ہے، عورتیں عموماً 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہوتی، تو کیا اس وقت بھی تراویح کی نماز خواتین پڑھ سکتی ہیں، یا مردوں میں سے جس کی رہ جائیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض جب ادا کر لیں، تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اب تراویح کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ وقت صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ تو جن حضرات کو، مرد یا خواتین، جنہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم تراویح کی نماز صبح صادق سے پہلے پڑھ لیں گے، تو پھر وہ بھلے لیٹ نائٹ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آزمائش کا معاملہ ہے، چونکہ سحری کے وقت عام طور پہ آنکھ کھلنے کا ایک پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھ دیر سے کھلی، اب ادھر سحری کی تیاری کرنی ہے کہ تراویح پڑھنی ہے، تو یہ ایک بڑا ایک آزمائش، دونوں کام ایک وقت میں نہیں ہو پائیں گے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ خواتین تراویح کی نماز عشاء کی جو مرد حضرات کی جماعت ہوتی ہے، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے مرد حضرات تراویح اور عشاء کی نماز میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو اسی دوران میں خواتین بھی تراویح کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز ادا کر لیا کریں۔ یعنی کوئی بھی کام اگر وقت پہ اگر کر لیا جائے تو بقیہ کام میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور دل جمعی کے ساتھ اس وقت جو ہے تراویح پڑھی جا سکتی ہے، بمقابل اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے تراویح پڑھوں گا۔ اب چونکہ یہ پرسنل پڑھنا ہے تو لیٹ سویر کا معاملہ بھی ہو جائے گا، آنکھ کھلی نہیں کھلی، سستی کاہلی،
یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تراویح کی نماز بھی مرد اور خواتین دونوں اس کا اہتمام کریں اور یہ پختہ نیت کریں کہ ماہ رمضان میں مکمل تراویح یعنی ہمیں پڑھنی ہے. یہ ایک بڑی تعداد شفیق صاحب تراویح کی نماز میں مطلب کوتاہی برتتی. جی ہاں بالکل. یہ 6 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ 6 روزہ 10 روزہ کر کے بس 6 روزہ ہم نے پڑھا دی اب آپ کی پورے رمضان کی تراویح بس ختم. ایسا جو ارینج کرنے والے افراد ہیں ان کا بھی دعویٰ نہیں ہے. بس یہ کہ 6 روزہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ بس 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد اب ہمیں بقیہ ماہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھنی. بعض کاروباری لوگوں نے شاید یہی ذہن بنایا ہے. جی ہاں. اور وہ عموماً شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹوں میں بھی رش کم ہوتا ہے تو ان کا بھی ذہن بن گیا 5 روزہ 6 روزہ. اور جیسے پہلا ہفتہ گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر مارکیٹیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں ابتدائی 8-10 دن کے بعد اور پھر اس طرف ان کا رجحان چلا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ نے قرآن سن لیا عین سعادت کی بات ہے. اور قرآن اگر پڑھا گیا درست پڑھا گیا تراویح کے اندر تو قرآن پاک سنت موقدہ علی الکفایہ سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی کچھ لوگوں نے بھی قائم کر لیا اور قرآن پڑھ لیا تو سنت موقدہ وہ قرآن پڑھنے والی تو ادا ہو جائے گی. کوشش یہی کرنی چاہیے ہر جگہ ہر مساجد میں اور کہیں بھی آدمی تراویح پڑھے تو سن کر پورا کر لے. یعنی سننا بھی چاہیے عین سعادت کی بات. اور قرآن پاک کی تلاوت ہونا پڑھنا یہ ختم قرآن ہونا تراویح میں سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اور تراویح سنت موقدہ ہے وہ علی الکفایہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے پڑھ لی بقیہ صاحب کے اوپر وہ ختم ہو جائے گی. وہ ہر ایک کو پڑھنی ہوگی تو اس کا انتظام بھی کریں. اچھا دوسرا انہوں نے پوچھا تراویح کی نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی؟ تراویح کی نماز بھی سنت موقدہ ہے اور جو نمازیں سنت موقدہ ہیں ان میں بلا وجہ قیام نہیں چھوڑنا چاہیے. البتہ اگر کسی کو عذر ہے تکلیف ہے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے تو وہ اگر بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر بھی نماز تراویح کی پڑھ سکتا ہے. لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کرسی کا استعمال کرنا یہ نہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ملی تو اب آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت اسی کو ہوگی جو رکوع سجود کرنے سے عاجز ہو رہا ہو. مثلا سجدہ کرنا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے یعنی زمین پر وہ سجدہ نہیں کر پا رہا زمین پہ سجدہ. تو اب ایسا آدمی چاہے تو 2 زانو بیٹھ کے نماز پڑھ لے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے اور رکوع کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ زیادہ جھکا ہوا کرے. لیکن جو آدمی باقاعدہ سجدہ کر سکتا ہے تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز نہیں پڑھے گا. ہاں وہ چاہے تو 2 زانو بیٹھ کر جس طرح نوافل لوگ پڑھتے ہیں 2 رکعت نوافل عشاء کی نماز کے بعد وغیرہ تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں تراویح کی نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے جس میں باقاعدہ رکوع ہوگا اور سجدے بھی کیے جائیں گے. کچھ SMS ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے؟ نابینا شخص اگر امامت کی اہلیت رکھتا ہو مثلا طہارت وغیرہ کے مسائل اچھی طرح اس کو معلوم ہے کپڑے بھی پاک صاف رکھتا ہو اور قراءت وغیرہ بھی درست ہو تو وہ امامت کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے بہتر امامت کا اہل موجود ہو تو پھر نابینا شخص کو امامت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ تمام تر مسائل نماز مسائل طہارت پر اچھی طرح عبور رکھتا ہو اور اس سے بہتر کوئی اور وہاں پر موجود نہ ہو تو نابینا شخص کی امامت کروا سکتا ہے. اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں. ٹھیک جی مزید سوال. محمد فیصل اتاری جڑاوالا سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو چومنا کیا صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہم پھر کیوں چومتے ہیں؟ کہ ہم سب صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. کیا بات ہے. دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے. اگر بالفرض صحابہ کرام علیہم رضوان سے قرآن پاک کو چومنا ثابت نہ بھی ہو تب بھی کوئی مسلمان کوئی امتی قرآن پاک کو چوم سکتا ہے اور اس کا چومنا بلا شبہ جائز ہے.
اچھی نیت سے چومے گا، کلام الہی ہے اس کی تعظیم کر کے چومے گا تو مستحق اجر و ثواب بھی ہیں۔ جبکہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے قرآن پاک کے صحیفوں کو، ان صفحات چومنا ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ جو مصحف شریف تھا اس کو اپنے چہرے سے مس کیا کرتے تھے، چومتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کو باوضو حالت میں پکڑ کر اس کو اپنے چہرے سے مس کرنا، اس پر اپنے ہونٹوں کو لگا کے اس کو چومنا، یہ بلا شبہ جائز اور ایک تعظیم والا عمل ہے۔ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے اور یہ مقدس چیزوں میں کتنا اہمیت کا حامل ہے، تو اس کی تعظیم کے طور پر اس کو ہاتھ میں لے کر چومنا بلا شبہ جائز عمل ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا ڈیفرنس کرنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اگر نہیں کیا تو ہم کر رہے ہیں تو ہم صحابہ کرام سے کوئی بڑھ گئے، ان کی جو محبتیں قرآن پاک سے تھیں، ایسی محبت تو اس وقت کہاں سے لائیں؟ کون لے کر آئے گا اس کی مثالیں؟ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح کا تقابل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی ادنا سا بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا شخص، وہ اس کی زبان پہ یہ مثالیں آئیں گی بھی نہیں۔ تو اس طرح کی سوچیں نہیں پالنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا کہ یعنی صحابہ، یہ کئی چیزوں میں کہہ دیتے ہیں لوگ، بعض اوقات میلاد شریف میں کوئی الگ سے انتظام ہو تو کہہ دیا کہ تم صحابہ سے بڑھ گئے، یہ کر دیا تم نے، کیا صحابہ بڑے عاشق سے یا تم عاشق تھے؟ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اچھی مثال دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی ہر روز چومتے تھے، سبحان اللہ، ہر روز چومتے تھے، اور یہی کہ اور بلکہ یہ کلمات بھی کہتے کہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب کا جو عہد ہے اور منشور ہے، اور اسے چومتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چومتے، سینے لگاتے۔ تو ایسے تو کئی یعنی صحابہ کرام جن کے بارے میں یہ ڈیٹیل، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ حدیث پاک لکھنے سے پہلے، حدیث کا درس دینے سے پہلے اہتمام کرتے تھے، خوشبو لگانا، آپ غسل کرتے تھے، 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، اور پھر اس حدیث کو باقاعدہ بخاری شریف میں جو لکھنا اور جو اس کو بیان کرنا۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ کسی نے اس زمانے میں، حالانکہ وہ زمانہ تو چلو قریب کا ہے نا، اس زمانے میں امام بخاری سے یہ نہیں پوچھا کہ کس صحابی نے یہ عمل کر کے حدیث بیان کی، اور ملے گا بھی اس طرح نہیں ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ کہ یہ باقاعدہ غسل بھی اور یہ چیزیں اور وہ، لیکن کسی نے انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک محبت کی چیز، ایک ادب آداب کے طور پر اگر وہ یہ اہتمام کرتے ہیں اور شریعت نے لازم بھی نہیں رکھا، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو لازم اور واجب سمجھتے بھی نہیں کہ ہم واجب کے طور پہ یہ سمجھ رہے، تو یہ اس پر یہ انداز اختیار کرنا کہ کس صحابی نے کیا تھا، تو یہ دلیل بنتا ہی نہیں۔ امام بخاری کو تو سب بنتے ہیں، ختم بخاری بھی سب جگہ ہیں اور افتتاح بخاری بھی سب جگہ ہیں، جلسے بھی سب جگہ ہیں، لیکن کوئی بھی ثابت نہیں کر پائے گا کہ یہ ختم بخاری یا افتتاح بخاری یا حدیث کے ختم اور حدیث کے افتتاح کے مواقع پر صحابہ نے بھی کیا ایسے کوئی انتظام کیے تھے؟ اچھا، آئندہ آگے رمضان شریف ہے، جگہ جگہ ختم قرآن کی برکتیں ہوں گی۔ 5ویں روزے سے میرا تو مشاہدہ تقریباً ختم قرآن شروع ہو جاتا ہے، 5واں روزہ، 7ویں دن، 10ویں دن، 10 اور 20 کے درمیان تو بہت زیادہ ختم شریف کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اب لوگوں نے آخر میں تاکراتوں میں بھی تقریباً انتظام کئی جگہوں پر، لیکن اگر نہ بھی ہو تو 27 روزہ تراویح تو ہر جگہ ختم قرآن ہے، ختم قرآن کی محفلیں بھی ہیں، درس قرآن بھی ہو رہے ہیں، شیرنی بھی تقسیم ہو رہی ہے، گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں، حفاظ کو لوگ کپڑے، خوشبوئیں اور کیش اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، اور ہر طرف ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا تراویح میں اور ختم قرآن میں صحابہ نے ایسا کیا تھا، کیا یہ عمل تھا، تو اب اس کو ہی دلیل بنا کر کیا یہ سب ختم کریں گے؟ کوئی بھی کرنے کے لیے یوں تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل کوئی گناہ کا نہیں ہو رہا، یہ تو ایک اچھا عمل ہو رہا۔ اب اس کے لیے ہر عمل کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان سے، اور پھر بالتعیین بات یہ کہتے ہیں کس نے کیا، اچھا کسی ایک کا نام لیں تو کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ، پھر فلاں نے کیا، پھر فلاں نے کیا، تو یہ عجب بحث ہوتی ہے ناظرین کرام، اس لیے ان میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی یہ جو حدیث پاک قرآن جمع کرنے کے حوالے سے نا، یہ ہمیشہ سامنے رہے۔ اچھا، اس میں بات ہی یہی کی گئی، کمال ہے ویسے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کرتے ہیں، اتنے حفاظ شہید ہو گئے، تو آپ نے کیا بات کی؟
کہ عمر وہ چیز تم مجھے کہہ رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں کہہ تو رہا ہوں لیکن خیر ہے، کام خیر کا ہے، کام خیر آپ کریں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بھی وہی کشادگی پیدا ہوگی جو عمر کے سینے میں تھی. تو اب دونوں راضی ہوئے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی تھے، ان کو جب ذمہ داری دینے لگے کہ آپ یہ کریں، تو انہوں نے بھی آگے یہی جواب دیا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو دونوں نے پھر یہی کہا کہ یہ خیر ہے، آپ کریں. تو یوں قرآن پاک جمع کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، تو اس سے پتہ یہ چلا. اچھا پھر ہم ابھی گفتگو تراویح کی کر رہی ہے، تو تراویح کی جماعت کس نے شروع کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر کوئی یہی کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ نہیں ہوئی، تو جماعت تراویح کی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، وہاں کسی نے اس چیز کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ دیکھ کر کیا کہا؟ اچھی بدعت ہے، یہ عمل اچھی بدعت ہے. اور آج بھی مسلمان الحمدللہ جو جماعت کی وجہ سے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ثواب وہ شروع کرنے والے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مل رہا ہے، ان کو بھی مل رہا ہے اور ان کو بھی مل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد روشن کی رمضان شریف میں، بطور خاص اگر بات کریں، کیوں مسجدوں میں چراغ لگائے، یہ وہ. حضرت علی نے دعائیں دی، اے عمر ہمارے لیے مسجد کو روشن کیا، اللہ تیری قبر کو روشن کرے. سبحان اللہ. یعنی خاص وہ چراغ رکھے تھے. آپ کو کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو کنی چراغ رکھے گئے. تو اس لیے ناظرین کرام، اس طرح کی بعد کا بحث بالکل بحث براہ بحث ہے اور فضول لوگوں کو وسوسوں میں ڈالنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اور واقعی اگر کبھی وسوسہ ہو تو علماء دین سے رہنمائی لینی چاہیے. دارالتعلیم سنت کا نمبر وہ اپنے پاس رکھیے. دارالتعلیم سنت سے بھی آپ دینی شرعی مسائل وہ پوچھ سکتے ہیں. دن میں صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ان اوقات کار میں آپ یہ شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور رمضان شریف میں بھی انشاءاللہ یہ سروس باقاعدہ آن رہے گی. آپ رمضان شریف میں ان اوقات میں رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں